नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इतनी बड़ी कायनात के एक छोटे से स्यारे में चंद सालों के लिए आया हुआ इंसान ये कैसे समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत से अल्लाह का ये कलाम पढ़ते हैं लेकिन समझते सब नहीं। असल में लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। जिस तरह से इंसान के जिस्म को नशोनुमा चाहिए होती है, इसी तरह से बल्कि इससे भी ज़्यादा इंसान की रूह को नशोनुमा चाहिए होती है, और उसी के लिए हम अपने ये मोटिवेशनल सेशंस करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है रूह की खूबसूरती और इसका सफ़र, इसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में बात करेंगे ज़ाहिरी खूबसूरती और हम। दूसरे सेगमेंट में का टॉपिक है दुनिया से बरज़ख तक का सफ़र। देखते हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती और हम। एक कहानी से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी आज। बचपन में हम कहानियाँ पढ़ते थे और हमारे बड़े हमें सुनाया करते थे। अक्सर कहानियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा मॉरल लेसन देने के लिए लिखी जाती थीं, और उनको कहानियाँ भी कहा जाता था और हकायात भी कहा जाता था। एक दफ़ा एक जंगल में कौवा रहता था। कौवा किस रंग का होता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि कौवा काले रंग का होता है। तो कौवा जंगल में जो रहता था तो वो एक मर्तबा रो रहा था। एक नेक शख्स पास से गुजरा, उसने कौवे को रोते हुए देखा तो उसने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया, भला ये भी मेरी कोई ज़िंदगी है, काले रंग का हूँ, कोई खूबसूरती तो है नहीं, कोई मुझे एज अ पालतू परिंदा पेट जानवर तो रखता नहीं, जहाँ बैठता हूँ लोग उड़ा देते हैं, जो बचा कुचा मिल जाता है वो खा लेता हूँ, कोई मुझे ख़ास तौर पर खाना बनाकर खिलाता ही नहीं। तो वो जो नेक शख्स थे उन्होंने कौवे से पूछा, अच्छा लगता है खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में मौका दिया जाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा बहुत खुश हुआ। उसने ऐसे स्विम कर लिया जैसे उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है। कौवे ने फौरन कहा, मैं चाहूँगा कि मैं सफ़ेद रंग का हंस बन जाऊँ, जिसमें बहुत खूबसूरती होती है, एटीट्यूड भी होता है और सब उसको खूबसूरत कहते हैं। तो नेक शख्स ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम हंस से जाकर मुलाकात करो। कौवे ने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है, मैं हंस को ढूंढता हूँ और उससे मिलकर आता हूँ। और उन बुजुर्ग ने कहा, जब उससे जाकर मुलाकात करोगे तो उससे पूछना ज़रूर कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। कौवे ने जंगल में हंस की तलाश शुरू कर दी। आखिर उसको हंस मिल गया। अब कौवा उसकी तारीफ करने लगा, कहने लगा, हंस, तुम्हारी भी क्या खूबसूरत ज़िंदगी है, क्या रंगीन ज़िंदगी है, कितने मज़े से तुम पानी में रहते हो, फ्लोट करते हो, जब जी चाहता है तैर लेते हो, कितना खुश रहते हो। उसकी सारी बात सुनने के बाद हंस ने कौवे से कहा, तुम्हें किसने कहा मैं बहुत खुश हूँ? कौवे ने हैरत से पूछा, अच्छा तो तुम खुश नहीं हो? हंस बोला, नहीं, ये भी भला मेरा कोई रंग है, सफ़ेद, ब्लैंड, लोग बड़े शौक से मेरे साथ तस्वीर तो खींचते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं होता कि मेरी खिंची या किसी और की खिंची। आसपास के सफ़ेद रंग के बादलों में घुल मिल जाता हूँ और बस तस्वीर खींचते हैं लोग और चले जाते हैं। तो कौवे ने हैरान होकर पूछा, इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? हंस ने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। तो कौवे ने वही सवाल हंस से कहा जो बुजुर्ग ने कौवे से किया, हंस, अगर तुम्हें ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? हंस ने कहा, मैं तो तोता बनना चाहूँगा। कलरफुल होता है, हवाओं में उड़ता है, आज़ादी है उसके पास, लोग उसको एज अ पेट बर्ड भी रखना पसंद करते हैं, लोग उससे मोहब्बत भी बहुत करते हैं। कौवे ने कहा, ऐसा करते हैं, हम दोनों तोते के पास चलते हैं। हंस ने कहा, ठीक है। दोनों ने जंगल में तोते की तलाश शुरू कर दी।
بڑی مشکل سے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ان کو طوطا ملا۔ کوے نے طوطے سے پوچھا، ہم آج تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ تمہاری کیا زبردست، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ ہم تو بہت انسپائرڈ ہیں تمہاری زندگی سے۔ کیسے چہکتے پھرتے ہو، اڑتے پھرتے ہو، کیسے تم کو لوگ پالتو پرندے کے طور پر محبت سے رکھتے ہیں۔ طوطے نے حیران ہو کر پوچھا، تم کو کس نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں؟ بھلا یہ بھی میری کوئی زندگی ہے؟ درختوں میں کیموفلیج ہو جاتا ہوں، یعنی طوطا بھی گرین اور پتے بھی ہرے بھرے، تو ان میں ایسا گھل جاتا ہوں کہ نظر ہی نہیں آتا۔ ابھی دیکھو تمہیں اور ہنس کو مجھے ڈھونڈنے میں کتنی مشکل ہوئی ہے۔ پھر لوگ مجھے پالتو بنا کر پنجروں میں رکھتے ہیں، زبردستی مجھے بولنا سکھاتے ہیں، پھر زبردستی مجھے کھانے بھی کھلاتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جب ہنس اور کوے نے یہ باتیں سنی تو ان کو احساس ہوا کہ یوں تو کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ کہانی انسانوں پر اپلائی کرنے کی ہے۔ پرندے ہوں یا جانور ہوں، انسیکٹس ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ تو اپنی نیچر کے مطابق اپنی اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ اصل میں تو یہ کہانی ہم انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ ظاہری خوبصورتی پر اکثر ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اور پھر الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں خالق نے تخلیق کیا ہے، اور خالق کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خالق کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سورہ 3۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ، تو اس نے تمہاری صورتوں کو مولڈ کیا اور کیا ہی خوبصورت اس نے تمہیں مولڈ کیا۔ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ نے ہماری شکلوں کو شیپ کیا، اور اس رب العزت سے بہترین مصور کون ہے؟ بہت خوب بنایا اس نے جو بھی بنایا۔ So we have to accept it as is۔ لیکن اگر ہم خود کو دیکھیں، اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو ہم کیسے ہیں؟ ہم اصل میں ہیں ناشکری کرنے والے، ہم اصل میں ہیں ناقدرے، قناعت سے محروم، ڈسسیٹسفائیڈ۔ اکثر و بیشتر انسان خود سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوش نہیں ہوتا، یعنی انسان کو جو بھی دیا گیا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنی ظاہری شکل و صورت پر خوش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ اپنے خالق کو، اپنے جو اس کا مصور ہے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا۔ ہمیں تو کوئی تعریف بھی ہماری کرے تو ہم پیرنٹس کی اگر ہمیں کریں تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تھینک یو، whereas we should say الحمدللہ۔ ہمیں تو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ جو فیک بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں ان سے باہر نکلیں۔ دنیا ہمیں انہی چیزوں میں انوالو کر کے رکھے گی اور ہم کبھی بھی شکر گزاری کے راستوں پر آ نہیں سکیں گے۔ ہم کبھی اپنی ظاہری خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ ہم کبھی اپنے چہرے پر، کبھی اپنی جسامت پر، کبھی اپنے ویٹ پر، کبھی اپنے آنکھوں بالوں پر، کبھی اپنے رنگ پر، کبھی ناک پر، کبھی ہاتھ پیروں پر کنٹینٹ نہیں ہوں گے۔ آج کے پولائٹ ورلڈ میں جب کوئی آپ کو تحفہ بھی دیتا ہے نا، سو یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو دیٹ پرسن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیا، پیارا چہرہ دیا، دیکھیں کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، ایک ایک چیز، ناک، کان، اتنے خوبصورت ہونٹ دیے ہیں، ایک خوبصورت جسم دیا ہے، اور ہم خالق کو شکریہ بھی نہ بولیں۔ سوچیں ذرا، الحمدللہ کہیے سب لوگ۔ اگر صرف ایک آنکھ چہرے پر ڈس لوکیٹڈ ہوتی کہ ہماری ایک آنکھ ہونٹوں کے نیچے ہوتی تو کیا کر لیتے ہم؟ تو خالق نے ہر چیز کو بہترین پروپورشن میں بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ خالق کو شکریہ بھی نہیں کہتے نہیں ہیں۔ شکایتیں اتنی ہیں کہ شکریہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم واحسن صورکم والیہ المصیر۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور پھر تمہاری صورتوں کو شیپ کیا۔ صرف پیدا نہیں تمہیں کیا بلکہ بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ گریجولی تمہاری ایج کے ساتھ تم کو پروپورشن بھی دی، خوبصورتی بھی دی اس رب نے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اور پلٹنا تم نے اسی کی طرف ہے. سوچیں ذرا، ہم میں سے وہ جو اپنے چہروں کو امپرفیکٹ سمجھتے ہیں اصل میں رب کی ماسٹر پیس میں عیب نکالتے ہیں. کیا وہ پوچھے گا نہیں روز محشر کہ ایک طرف تو تم سبحان اللہ کہتے تھے، دوسری طرف تم اس کی تخلیق کو عیب دار سمجھتے تھے؟ تو کیا جواب دیں گے اس وقت ہم اپنے رب کو؟ کیا کہیں گے؟ تم نے تو اپنے رب کی دی ہوئی ظاہری خوبصورتی کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اور رب کی دی ہوئی ظاہری خوبصورتی پر شکر ادا کرنے والے ہی پھر جو ہوتے ہیں نا، وہ اندرونی خوبصورتی کو اور اپنے اخلاق کو سنوارنے میں کوشش کرتے ہیں. آج انسان اپنی میجورٹی انرجی فزیکل بیوٹی کو انہینس کرنے پر لگا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو گیا، ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری جو ہے وہ فیشن کی بن گئی ہے. چاہے وہ میک اپ ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کاسمیٹک ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ اسٹیٹک کلینک ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کانسٹنٹلی انسان کو بس انہی چیزوں میں انوالو رکھنے کے لیے کہ کوئی فیلڈ ہے، ساری انرجیز اسی میں لگتی ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا نا کہ صورت حسن میں بھی حسن عمل چاہے کہ سنگ مرمر سے بھی آتی ہے بدبو کبھی. تو خوبصورتی وہ نہیں ہے جو نظر آئے، خوبصورتی وہ ہے جو دل کو چھو جائے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ جو قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے نا، اس کا میچ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. انسانی آنکھ کو رب نے وہ صلاحیت دی ہے جو اصل خوبصورتی محسوس کر لیتی ہے. ینگ بچوں کے چہروں پر، جو نوجوانوں کے چہروں پر جو نور ہونا چاہیے اور جو نور ایک وقت میں ہوا کرتا تھا، آج وہ مسنگ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں مسنگ ہے؟ آپ نے کبھی کسی نیو بورن بچے کو دیکھا؟ کبھی کسی نیو بورن بچے کو دیکھ کر اس پہ غور کیا؟ وہ میک اپ نہیں لگایا ہوا ہوتا. نیو بورن بچوں میں کیوں آپ کو اتنی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو دیئر انسینس، ان کی معصومیت کی وجہ سے. اور معصومیت ان کے چہروں پر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرتے. آپ مانے یا نہ مانے، انسان کے ایکشنز کا ریفلیکشن اس کے چہرے پر ضرور آتا ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ نیو بورن بچے کی معصومیت اور ان کا گناہ سے پاک ہونا ہی ان کو اٹریکٹیو بناتا ہے. سو یو آر اٹریکٹیڈ ٹو پیورٹی بائی نیچر ہے انسان کی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گناہ اور رب کی نافرمانی جو ہے وہ ہماری حقیقی خوبصورتی ہم سے لے جاتی ہے. جیسے فزیکل ورلڈ کا اندھیرا لائٹ کے جانے سے ہوتا ہے نا، ایسے ہی اسپرچل ورلڈ کا اندھیرا ایمان کی دوری سے ہوتا ہے، رب کی ناشکری سے ہوتا ہے، گناہ میں انوالو ہونے سے ہوتا ہے. دیکھیں، سوچیں آپ ذرا کہ ہماری ہی نانیاں دادیاں تھیں نہ، وہ نورانی چہروں والی تھیں. کتنی نورانی چہرے تھے ان کے. کیوں؟ وہ خوش رہا کرتی تھی، کانٹینٹ رہا کرتی تھی، ان میں قناعت تھی. بتائیے ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ سوچیں ذرا کیسے چہرے تھے ان کے، دیکھتے تھے دیکھتے ہی چلے جاتے تھے. ان سے بات کر کے بات کرنے کو جی چاہتا تھا. ان کے اندر ایک عجیب سی اٹریکشن تھی. بتائیے کتنوں کی نانی دادیوں نے فیشل اپلفٹ ٹریٹمنٹس کروائے ہوئے تھے، کتنوں کی نانی دادیوں نے وائٹننگ فیشل کروائے ہوئے تھے، یا کوئی ہائیڈرو فیشل کرائے ہوئے تھے، کوئی لیزر تھراپیز کرائی ہوئی تھی. کتنوں نے؟ none of them. None of them. Their therapy, their treatment was their سچائی. ان کی خوبصورتی ان کی سچائی میں تھی، ان کی شکر گزاری میں تھی، ان کا ایمان تھا جو ان کو خوبصورت بناتا تھا، ان کی عبادات تھیں، ان کی محبتیں تھی دوسرے انسانوں کے لیے، ان کی دل کی پاکیزگی تھی، ان کی جو زبانوں کی نرمی تھی. جیسا رب نے ان کو بنا دیا وہ اس پر راضی رہتی تھی، صدقہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی. یہ تھی خوبصورتی ان کی. وہ ان ٹریپس کا شکار نہیں ہوئی جن ٹریپس کا آج ہم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان ٹریپس نے ہمیں دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. تو پھر ہم کن فیک سٹینڈرڈز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کس قسم کی ظاہری خوبصورتی آج ہم چاہتے ہیں؟ حال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ تو ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے وظیفے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کس طرح سے کچھ ایسا ہو کہ ہم نا بہت اٹریکٹیو لگنے لگیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ کر لیجیے کہ ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کا وظیفہ رب کی فرما برداری اڈاپٹ کرنا اور ان کاموں سے دور ہو جائیں جن میں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی پرسنٹیج پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے اوپر آپ کے انٹرنل قناعت اور سیٹسفیکشن کی وجہ سے نا نور، خوبصورتی، ایک ریلیکسیشن جو آپ کے اندر کی ہے وہ آپ کے چہرے پہ دکھنے لگے گی. بیکاز یور فیس از ایکچولی ٹاکنگ دا ریالٹی آف یور انر ورلڈ.
آپ کے اندر کی جو دنیا ہے نا وہ آپ کے چہرے پہ دکھتی ہے، آپ کے اندر کی کیفیت ہی اصل میں آپ کے ظاہر پر نظر آتی ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی گھورا رنگ ہو جائے یا فلاں کا کالا رنگ، خوبصورتی اگر سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر خوف نہ آتا، اور بدصورتی اگر کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ تو کمپلیکشن کی فکر نہ کریں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ تو اس کوے کی کہانی سے بہت کچھ بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں کئی مقامات پر بتاتی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں، اور اللہ نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے تو فیک سٹینڈرڈز نہ سیٹ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہی آپ کی بیسٹ پاسبل فارم ہے۔ ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارے بال، ہماری رنگت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جسم ہمیں عطا کیا ہے، ایوری تھنگ اٹس پرفیکٹ فار اس۔ صحت کے اینگل سے اس کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں، ہیلدی کھائیں، روزے رکھیں، اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کریں، قناعت اپنے اندر لے کر آئیں، کنٹینٹمنٹ اپنے اندر لے کر آئیں۔ جتنا انسان اپنے اندر ٹھہراؤ لاتا جاتا ہے اتنا اس کے چہرے سے بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اندر کے رجحان، ہمارے اندر کے طوفان، ہمارے چہروں کی طرف ان کی وجہ سے ہمارے چہرے پریشان دکھتے ہیں، اور پھر ہم میک اپ سے یا بیوٹی کریم سے، کبھی بوٹاکس کرا کے یا کبھی آرٹیفیشل فارمیٹ سے اپنی بے چینیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یقین رکھیں اور جان لیں کہ آپ کے لباس، آپ کے چہرے اور آپ کی زینت آرائش کو کوئی یاد نہیں رکھتا، کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ آپ کی اس دنیا کے جانے کے بعد جو چیز یاد رکھی جاتی ہے وہ انسان کی انورڈ بیوٹی ہے، وہ آپ کا باطن ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا پرخلوص ہونا ہے، یہ چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں، اور یہی چیز پھر بندے بھی یاد رکھتے ہیں، اور یہی چیز اللہ رب العزت کے ہاں کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں یاد رکھا جاتا۔ آپ نے کسی کے مشکل میں اس کی مدد کر دی، کسی غم زدہ کو آپ نے شولڈر دے دیا، کسی کے چہرے پہ آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ گئی، کسی کا دل آپ نے پریشان دل کو آپ نے کمفرٹ دے دیا، کسی کو آپ نے شولڈر دے دیا، یہ چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری دولت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس وقت جو دنیا کے اندر دوڑ ہے نا، یہ اصل میں شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو اس نے ہمیں بے چین رکھنے کے لیے اڈاپٹ کروا دی ہیں، اور کچھ نہیں ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے۔ تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے روز محشر میں ہمارے اعمال دیکھیں گے، ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے، ہماری فرما برداریاں دیکھیں گے جو شریعت کو اڈاپٹ کرنے پر ہم نے اپنائی ہیں، پھر ہمارے دل دیکھیں گے جس میں جب ہم رات میں سوتے تھے تو کسی کے لیے کتنا کینہ، کتنا بغض، کتنے گرج، کتنے حسد ہوا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تو خوبصورت بنا دے، اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے تو ہماری مدد کر دے کہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے، اللہ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیداری کی طرف لے کر آئے کہ ہمیں زندگی میں اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی انرجیز، جو بھی کچھ ہے اس طرف ویسٹ نہ کریں جس طرف لگانے سے ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائیں۔ آج سے we have to start owning our physical self، اور اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا، نہ شکری سے اور بے جا مال خرچ کرنے سے اور فیک سٹینڈرڈ سے آپ کو دور رکھا ہے۔ تو لوگوں کے لیے جینوئن ہو جائیں، لوگوں کے لیے پرخلوص ہو جائیں، لوگوں کے لیے بے غرض ہو جائیں، بے غرض خدمت کیجیے، بے حال قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں، گھر کے بزرگوں کا احترام کیجیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، محبت کریں، اور جو بھی رب نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی طرف لے کر آئے۔ جی اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں، دنیا سے برزخ تک کا سفر۔ اسکرین کو غور سے دیکھیے، اسکرین کو دیکھتے ہی آپ کو ایک ایسی کیفیت کا احساس ہوگا کہ جیسے کوئی کسی کے انتظار میں ہے، آرام یا انتظار، برزخ کی حقیقت۔ آپ کا فون پلیز میوٹ کر لیجیے، کسی کے پیچھے سے ساؤنڈ آ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے اقبال نے۔ وہ تو جب موت کے بعد کی جو صبح ہے وہی تو نئی صبح ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست تو ہم نے دی نہیں تھی، پیدا کر دیا۔ کیوں پیدا کیا؟ پتہ کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کر،
تو کچھ لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی خطرہ ہے خارجیوں سے کہ آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو کیا میرا؟ انہوں نے کہا اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو خارجیوں سے دے رہے ہیں۔ فرمایا پھر جاؤ اور سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو سوال ہے کہ مرتے کیوں ہیں؟ سوال ہے کہ موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں۔ اور موت کے بعد کچھ ہے کہ نہیں؟ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا۔ یہ چند سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں سوائے ایک کتاب کے۔ تو موت کیا چیز ہے اور کیوں مر جاتے ہیں؟ دیکھیے ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، اور ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا اور آپ پر بھی ہو جائے گا۔ اور ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں، سب ہی ویری سون ود اے بلنک آف این آئی ماضی کی کوئی بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے جیسے پارسی۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پھر موت کون دیتا ہے؟ موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ ایمان رکھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اس کو کچھ بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی چیز اس سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں بند کر لو، بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی مالک الموت آ کر رہے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے آج جڑ کر رہیں جو ہمیں نیکی پر دوڑانے والے ہیں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر الذکر حاضی من لذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ یاد کرے گا تو تیاری کرے گا نا۔ آپ کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ڈرانے والی باتیں مت کریں، جبکہ نبی پاک نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے۔ یاد رکھیں کہ ہم شیطان سے ساری زندگی آزمائے جاتے ہیں، مگر موت کے وقت بھی وہ آتا ہے، آخری موقع ہوتا ہے اس کے پاس، جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ساری زندگی تو اس نے جو کیا سو کیا، لیکن اب جو اس کے ہاتھ میں موقع ہے وہ کہتا ہے کہ دس از مائی لاسٹ چانس۔ وہ ہر انسان پہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس پر وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس نے زندگی بھر اللہ اور اس کے احکامات کو ساتھ رکھا، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں سجایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے، تو تبھی وہ اس شیطان سے، اس دشمن سے اس وقت بچ سکتا ہے۔ یہ آخری موقع ہوتا ہے جو شیطان ضائع نہیں کرنا چاہتا، پورا زور لگا دیتا ہے، اور ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ شیطان اس کو مرتے وقت کلمے سے ڈیویٹ کر دے، چاہے کوئی اسکالر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی میڈیوکر سا مسلمان ہو، سب پر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے یہ بات اپنی پوری شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم یہیں سے خود کو اس طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑیں۔ تو سب پر یہ آزمائش آتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو بھلائے رکھتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں کہ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں بہت، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں۔ کوئی دین اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی بھی، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں یا ہم موت سے بچا لیں گے۔ تو موت کا منکر کوئی پیدا نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، جیسے خواب میں عارضی منظر نظر آتا ہے ویسے ہی یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ اصل جاگنا موت کے بعد۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ آپ کو بات ہے۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اس سے گزرنا ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ تو اپنی مشکلوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی کے ذریعے بھی، صحت کے ذریعے، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، ہر طرح سے، برائی کے ذریعے بھی، تنگدستی دے کر بھی، بے عزتی دے کر بھی، ذلت دے کر بھی، ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر وہاں تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں، جبکہ بنانے والے نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ہی کسی دلچسپی میں اتنے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو منزل بنا لیا، تم نے اسی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تمہارا دشمن تمہیں بے وقوف بنانے آیا تھا، تم بے وقوف بن گئے۔ دیکھو، دھوکہ دیا اس نے تمہیں، اس دنیا نے دھوکہ دیا ہے تمہیں۔ اصل میں دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم جو بوگے اسی کو کاٹو گے۔ حضرت علی نے فرمایا نا کہ دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت سامنے ہے، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ دنیا کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کا سامان ہے۔ اگر تمہیں دنیا آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کو قرآن کی بولی بولنی نصیب ہو جائے۔ لگ جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ اور خود بھی قرآن کی بولی بولنے لگ جائیں۔ اور قرآن کی دو سورسز ہیں، ایک قرآن خود اور دوسری سیرت۔ جب کوئی نیک مرد یا عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غم نہ کرو، غم نہ کرو، کہتے ہیں خوف نہ کرو، آپ کا رب بڑا مہربان ہے اور آپ کے لیے جنت تیار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مالک الموت آتے ہیں اور 4 فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، ڈباتے ہیں، تاکہ اس کو موت کا درد اسے محسوس نہ ہو۔ پھر مالک الموت کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے جو خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ لگ جاتے ہیں، اور وہ کان میں آ کر اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اخرج الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکلو۔ جس کو یہ کہا جائے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ تو فوراً نکلے گا، تو وہ روح فوراً نکلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے تیار ہو چکی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔
اللہ آپ سے خوش ہو چکا ہے، اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، تو پھر سارے فرشتے استقبال کے ساتھ اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازے سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی ہے۔ نفس حمید و جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، اور ہم سب اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر پہلے آسمان کے فرشتے اس کو سی آف کرنے جاتے ہیں دوسرے آسمان تک، اور دوسرے آسمان کے فرشتے استقبال کرنے آتے ہیں۔ پھر یوں ہی وہ روح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سے گزرتی ہے، اللہ کے عرش تلے جا کر سجدے میں سجدتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ہمیں خوش کیا اور آج ہم اس کو خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمانوں میں لایا جاتا ہے۔ وہاں ویٹنگ رومز بنے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے مطابق ان کو ٹھہراتا ہے۔ وہ انتظار گاہ ہے، وہاں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ والا جو ویٹنگ رومز ہے نا، یہاں پہ وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ انتظار لاتا ہے۔ انتظار کی بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں پہ تکلیف ختم ہو چکی ہے، تو انتظار کی تکلیف بھی ختم ہوگی۔ وقت ختم، انتظار ختم، وقت کے گزرنے کا احساس ختم۔ جیسے صحابہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل کیا نا، تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ سورہ کہف میں پڑھا نا آپ نے یہ واقعہ۔ باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ جب وہ اٹھے تو وہ 25 برس کا انسان 325 سال کا نہیں اٹھا، بلکہ 25 برس کا ہی اٹھا ہے۔ نہ ناخن بڑے، نہ مونچھیں بڑی، نہ داڑیاں لمبی ہوئی، حالانکہ وہ تو زندہ تھے، مرے نہیں تھے۔ اب 300 برس کے بعد بھی 25 برس کا انسان 25 برس کا ہی اٹھا، اور اٹھ کے کہنے لگا کم لبسنا، ہم یہاں کتنا ٹھہرے؟ ایک نے کہا کوئی آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر وقت کی گھڑی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلائے رکھا، اور غار میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو آف کر دیا تھا۔ تو وقت کے گزرنے سے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ان پر نہیں ہوئے تھے۔ باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا دن، اور یہی کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے کہ وقت کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دو موتیں جو ہیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یا اللہ معاف کرے جہنم کے فرشتوں کی مار و پٹائی کو سہتا ہے۔ جب برے انسان کی موت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مالک الموت کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں اور اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ مالک الموت کہتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی جسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ۔ اب وہ خود کو روک تو سکتا نہیں ہے، وہ حیران، پریشان، خوفزدہ ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں مالک الموت اس کو کہتے ہیں تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، کھولتے پانیوں کے لیے، اور کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کر نکلتی ہے، استغفر اللہ، تو سارا وجود تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے، پھر فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، اور اندر سے فرشتے جب آسمانوں سے پوچھتے ہیں کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی ہے۔ تو کہتے ہیں نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی خبیث ہے جو خبیث جسم میں تھا، بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی۔ تو اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جاتا ہے، واپس پٹک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہاں سے نیچے گرا جاتے ہیں، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے نا سجین، اس قید خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسے وہاں پر دھکیل دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ سوچ، اور نیک روح آن دا ادر سائڈ اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ راوے بصری کا انتقال ہونے لگا جب وہ ایک رات میں فوت ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں، تو پڑوس سے ایسے کرنا کہ 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی نا وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو پھر بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً اس کو دفنا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو خادمہ نے ایسا ہی کیا، پڑوس سے چند لوگ بلائے، کوئی 2-4 10-20 لوگ بلا کر اس نے تدفین کر دی،
اور صبح پھر شور مچا کے رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا، بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا، تو خادمہ نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں بھولی نہیں، اسی کے نام پہ زندگی گزاری، اس کو میں 4 ہاتھ زمین میں آ کر کیا بھول جاؤں گی؟ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو منکر نکیر کہنے لگے، اس کا کیا حساب لینا؟ تو پھر کہنے لگی خادمہ کہ وہ کرتا کہاں گیا، تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا؟ کہا، وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال نامے کے خزانے میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن میرا وہ کرتا ہی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ والا لباس پہنایا گیا ہے جو کہ جنت کا خاص لباس ہے۔ تو سوچیں کہ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری پھر اور کئی اس طرح سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک موت جہاں پہ ایک گاؤں تھا، وہاں پہ قبر کھودی گئی تو ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دیکھیں قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں بلکہ آخرت کی بلائیں، اور پھر ان بلاؤں کے ساتھ اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، رائٹ لیفٹ ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم مٹ جانا ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک نیا جسم عطا فرمائے گا، اور جو نافرمان کی روح ہے وہ سیاہ کالی ہوتی ہے، اور فرما بردار کی روشن اور چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے دیکھیں جسم کے رکھے ہیں، کچھ تقاضے روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو نا تو جسم پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کریں تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور ہوتا نا کہ ایک دفعہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں ہوا، بندہ کہتا ہے دل گھبرا رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں کیا کچھ بے چینی ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ اور روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے روح کی پریشانی، کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جوڑتا، جب تک نہیں جوڑتا، اس کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی، اس کو بھوک اور پیاس لگی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی پانی نہ ملے یہ تڑپتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں خوراک اور پانی کی طلب کو ایک نیچرل رکھا ہے نا، یہ ایسا ایک نا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ اسے ہم آف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھتی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھتی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ ہمارے جسم سے نکل نہیں سکتی۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہوتی ہے، جب تک وہ اس تک پہنچ نہیں جاتی اس کو چین نہیں آتا۔ یہ جو بے چین لوگ آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں نا، خدا کے لیے ان کو پکڑ کے قرآن سے جوڑتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ وہ بھلائی کریں گے، وہ بھلائی کریں گے کہ ان کی ابدی زندگی میں ان کے کام آئے گی، اس زندگی میں ان کو سکون ملے گا۔ کسی سے محبت ہے نا تو یہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ، بلکہ نہیں بھی ہے تو کرتے ہیں۔ تو جو بھی روح اللہ سے نہیں جڑتی اس کا اندر پریشان رہے گا۔ انسان روح کی پیاس کو دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی لذتوں سے بجھانا چاہتا ہے، کہیں موسیقی سے، کہیں شراب سے، کہیں نائٹ کلبز میں جا کے، کہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈائن آؤٹ کر کے، کہیں ہل ٹاپس کی ویکیشن کر کے۔ لیکن سوچیں، روح کیا جانے روٹی کیا ہے، روح کیا جانے شراب کیا ہے، روح کیا جانے موسیقی کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ جب تک روح کو اس کی سورس یعنی کہ خالق تک، رب تک نہ پہنچایا تو یہ جو جگہ ہے نا، جگہ یہ جو آپ کا سینہ ہے، یہ خالی رہے گا۔ یہاں روٹی پانی نہیں پہنچ سکتا، یہاں نغمہ موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں کوئی آواز نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز یہاں کو سکون نہیں دے سکتی۔ تبھی تو آپ لوگ آ کے ان کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کی روح کو وہ خوراک ملتی ہے جس کے لیے آپ کریو کر رہے ہیں۔ جیسے بہت پیاسا بندہ، اس کو ٹھنڈا گلاس پانی کا پلاتے ہیں، دیکھیں ادروائز کوئی کیوں آئے گا یہاں پہ؟ یہاں تو کوئی کسی کو کوئی پے رول پہ نہیں ڈال رہے، پیسے نہیں مل رہے، کچھ نہیں مل رہا، کوئی اور گڈ نیم نہیں مل رہا، کیوں آتے ہیں؟ روح کو سکون ملتا ہے۔ تو دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، وہ اللہ کی محبت کا ہے، وہ رسول کی محبت کا ہے۔
باقی کوئی آواز ایسی نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، کوئی چیز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں پر بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ کا تعلق پہنچے گا تو ہی روح میں خوشحالی آئے گی، اور کوئی طریقہ نہیں۔ جو شخص اپنی روح کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔